90.4 MSZ यानी कि रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं आप सभी। और आज फिर से आपका रेडियो दोस्त अफसर अली हाजिर हो गया है लेके कार्यक्रम एक मुलाकात। वैसे आप सभी को तो पता ही है कि इस कार्यक्रम में हम आप सभी से रूबरू करवाते हैं अपने नए मेहमान से। सेम इसी तरह आज के इस कार्यक्रम के हमारे नए मेहमान हैं अपने गोपालगंज के इस्लामिया मदरसा के इमाम मौलाना शहीदुल्लाह कादरी साहब और इनके साथ हैं कारी शौकत अली साहब। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है रमज़ान के ऊपर। आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का आखिरी दिन ही चल रहा है और इसी अवसर पर आज आप सभी को जानने को मिलेगा कि आखिर हम लोग रोज़ा क्यों मनाते हैं। तो आइए बिना देरी किए हम इस कार्यक्रम में अपने सर और मौलाना शहीदुल्लाह कादरी और शौकत अली साहब का इस कार्यक्रम में वेलकम करते हैं और सुनते हैं आज का ये भेंट वार्ता। गोपालगंज रेडियो रिमझिम 90.4 में जामा मस्जिद के इमाम शहीदुल्लाह जी जो मदरसा इस्लामिया गोपालगंज में हैं और उनके साथ हैं मोहम्मद शौकत अली जी जो शिक्षक हैं उसी विद्यालय में मदरसा इस्लामिया में। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं कि रमजान का पवित्र महीना, पाक महीना में हर आदमी का क्या फर्ज होता है और रमजान महीना को इतना पवित्र क्यों माना जाता है। इमाम साहब इसके बारे में बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ानुल मुबारक ये अल्लाह की जानिब से फ़र्ज़ किया हुआ एक फ़र्ज़ है जो मुसलमानों के लिए इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है। इस्लाम के 5 रुकनों में से एक रुकन है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा शरीफ, उनमें से एक रोज़ा भी है। ये रोज़ा अल्लाह की जानिब से तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया है। मुसलमान रोज़ा रहते हैं तो उनको दीनी तौर पर भी सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है, वहीं आखिरत में भी उनको सवाब मिलता है। और दुनियावी तौर पर इसका ये फ़ायदा है कि इंसान रोज़ा की वजह से कई बीमारियों से महफूज हो जाता है। जब बंदा दिन भर भूखा होता है, दिन भर पानी नहीं पीता है, तो उस वक्त इस भूखे और प्यास की वजह से जहाँ उसके अंदर गरीबों के भूख प्यास का एहसास होता है, गरीबों के भूख प्यास को वो समझ पाता है, वहीं वो बेशुमार बीमारियों से भी बच जाता है। रमज़ान महीने में क्या क्या करना चाहिए? रमज़ान बहुत ही पवित्र महीना है। जिस तरीके से आम महीनों में हमें हमेशा अच्छाई, नेकी और अच्छा काम करना चाहिए, वैसे ही रमज़ानुल मुबारक में भी हमें रोज़ा रखने के साथ साथ गरीबों की मदद करना, गरीबों के लिए इफ्तार, सहरी, दीगर चीज़ें उनके अच्छाई के लिए जो भी हम कर सके, लोगों के भलाई के लिए जो भी हम काम कर सके वो हमें करना चाहिए। रमज़ान में जितना भी ज़्यादा हम अच्छा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको इसका फ़ायदा मिलेगा और दिनों के मुकाबले। जी इमाम साहब, कुछ ऐसे हिंदू परिवार हैं जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और वह सवाब पाते हैं। तो रमजान के महीने को आपके पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में भी बड़ा महत्व दिया गया है। तो रमजान के महीने में कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला या पुरुष अपने आप को किस तरह रखें कि उनका किए गए कार्य जो है सीधे अल्लाह ताला तक पहुँचे। रमज़ान के महीने में जो लोग भी रोज़ा रखते हैं, चाहे जिस कौम, जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, ये तो यकीनी है कि दुनियावी तौर पर जो सेहत और जिस्म का फ़ायदा है वो हर एक को मिलता है। अब रमज़ानुल मुबारक में हमें किस तरीके से रहना चाहिए? जिस तरीके से हर महीने में हमें बुराई से दूर, अच्छाई के करीब और लोगों की मदद करनी चाहिए, इस महीने में उसका ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। हर लोगों को, सबको ये चाहिए कि इस महीने में इन चीज़ों का ज़्यादा एहतमाम करें कि अच्छा झूठ ना बोले, गलत काम ना करें, गलत
اپنی زبان کو، اپنے نگاہ کو، اپنے ہاتھ کو، تمام چیزوں کو گناہ سے بچائے رکھیں، یہاں تک کہ لوگ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے زبان سے پریشان نہ ہوں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس مہینے میں ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ روزہ میں وگیانک درشٹیکون سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں منوشیہ کو؟ جب بندہ روزہ رہتا ہے تو ہمارے پیغمبر کے مطابق، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سومو تصحو، روزہ رکھو اور صحت یاب ہو جاؤ۔ ہمارے نزدیک، ہمارے مذہب کے اعتبار سے بھی اور سائنسی اعتبار سے بھی اس بات، طبی اعتبار سے بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندرونی جو بیماریاں سال بھر گھر کر جاتی ہیں، اس روزے کی وجہ سے وہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور بیماریوں سے آدمی نجات پا جاتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے بتایا امام صاحب۔ ایک چیز اور بتایا جائے کہ روزہ میں زکوٰۃ کن پر فرض ہوتا ہے؟ میں نے ابھی شروع میں بتایا کہ زکوٰۃ جس طریقے سے ایک اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، کلمہ، روزہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی فرض کیا گیا ہے، اور یہ زکوٰۃ امیر مالدار لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو امیر ہیں، یعنی جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت یا مال تجارت اگر کسی کے پاس ضرورت کے سامان کے علاوہ ہے، یعنی کہ حاجت اصلیہ، کھانے پینے، رہنے سہنے، چلنے پھرنے کے گاڑی وغیرہ کے علاوہ اتنا پیسہ موجود ہے، تو مسلمانوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا گیا ہے، تاکہ مسلمان اپنا زکوٰۃ کا پیسہ، خیرات کا، صدقات کا پیسہ نکال کر غریبوں کی مدد کر سکے۔ جو لوگ غریب ہیں ان کو اس زکوٰۃ کے ذریعے ہم مدد کر سکے اور ان کا خیال رکھ سکے۔ جی بہت اچھی۔ اچھا، آگے امام صاحب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کیا کیا ثواب ملتا ہے، کیا کیا فائدہ ملتا ہے؟ مسلم پریوار کے لیے تو یہ انیواریہ ہے، کچھ ہندو پریوار بھی روزہ رکھتے ہیں، اس سے جو ہے کیا کیا ثواب ملتا ہے؟ میں نے پہلے ہی بتایا کہ روزہ رکھنے کے ہمارے پوتر کتاب میں بھی اور ہمارے نبی کے حکم میں بھی آیا ہے کہ بہت اس کا فائدہ ہے۔ روزہ رکھنے والے کو جنت ملے گا، جہنم سے آزادی ہوگی، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ لیکن دنیاوی طور پر جو فائدے ہیں، میں نے بار بار کہا کہ کوئی بھی رکھے، دنیاوی طور پر جو فائدے ہونے ہیں، مثلاً بیماریوں سے نجات پانا، سال بھر میں جو بھی آپ کے جسمانی طور پر پریشانی یا کمی آ جاتی ہے، یقیناً یہ فائدہ سب کے لیے۔ فطرہ کیا ہے؟ فطرہ وہ بھی ایک طریقے سے غریبوں کی مدد کے لیے ہے کہ جس طریقے سے ہم امیر اگر ہیں تو خوشی خوشی ہم عید منا سکیں، تو ہمارے روزے میں اگر کوئی کمی آ جا رہی ہے یا روزے کے درمیان ہم نے کوئی ایسا کام کر دیا جس سے ہمارے روزے میں کوئی کمی آ گئی، تو فطرہ دے کر اس کمی کو ہم پورا کر دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فطرہ اس لیے بھی دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے غریب بھائی بھی ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر، ہمارے ساتھ امیروں کے ساتھ خوش ہو کر وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکیں۔ اچھا، ایک ویکتی کے لیے روزے میں فطرہ کتنا مقرر کیا گیا ہے، کتنا رکھا گیا ہے؟ یہاں گوپال گنج میں پرتیک ویکتی کے لیے 40 روپیہ مقرر کیا گیا ہے، میں نے فطرہ اس کو دینا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ روزہ جو ہے کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ روزہ پورے 1 مہینے کا ہوتا ہے۔ اب 1 مہینے میں اگر وہ 29 دن کا ہوا تو 29 روزہ ہوگا، اور اگر مکمل 30 تاریخ کو چاند ہوا تو یقیناً 30 روزہ ہوگا۔ اچھا، عید کے دن کیا کیا کرنا چاہیے؟ جو 30 یا 29 روزے رکھے ہیں انہیں کیا کیا کرنا چاہیے؟ عید کے دن تو سب سے پہلے ہمیں صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو نماز پڑھیں، اس کے بعد اگر فطرہ نہیں دیے ہیں تو فطرہ ادا کریں، اور اس کے بعد ہمیں بال بنوائیں، بال بنوا کر، نہا کر، سرما لگا کر، عطر لگا کر، اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر، اگر نیا ہے تو نیا، ورنہ اگر پرانے میں بھی اچھا ہے تو اچھا کپڑا پہن کر ہم عیدگاہ جائیں، راستے میں فقیر، مسکین، غریب جو ہیں ان کی مدد کرتے ہوئے جائیں، اور اس کے بعد ہم نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد واپس وہاں ہم سب سے گلا ملے، بھائی چارگی کا پیغام دے، سب کو خوشی بانٹے،
خوشی کی تاکید کریں اور سب جو غریب ہیں ان کی مدد کرتے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، گھر والوں سے ملے، گاؤں میں ملے اور خوشی کا اظہار کریں۔ اچھا امام صاحب، گوپال گنج میں عید کا نماز کا کوئی سمے مقرر کیا گیا ہو یا نشچت کیا گیا ہو جو آپ کی جانکاری میں ہو، ہمارے سروتاؤں کو بتانے کا کشٹ کریں۔ جامع مسجد گوپال گنج میں عید کی نماز صبح 8 بجے رکھا گیا ہے، 8 بجے جماعت کھڑی ہوگی، اور درگاہ شریف پر 7:30 بجے رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فتح میں بھی 7:30 بجے رکھا گیا ہے، اور دوسری جگہ کا ابھی لسٹ نہیں آئی ہے، اگر آتی ہے تو اس کے بارے میں جانکاری دی جائے گی۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں کیا بھوجن پر بھی کوئی پابندی ہے، یا روزہ کا جب سمے سماپت ہو جائے تو کس طرح کا بھوجن کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، کیونکہ کچھ روزے اور بچے ہیں۔ رمضان المبارک میں تو یہ ہے کہ صبح صادق یعنی فجر سے پہلے سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک یہ ہمارا روزہ ہوتا ہے، یعنی اس وقت سے لے کر اور سورج ڈوبنے تک نہ ہمیں کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ بیوی سے ملنا ہے، نہ کسی طریقے کا کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے۔ اب روزہ جب ہم نے اختیار کر لیا، یعنی اس کا ٹائم ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اب اختیار کرنے کے بعد بہتر تو یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال کریں جو ہمارے لیے طبی طور پر نقصان نہ دے۔ مثلاً دن بھر کا بھوکا پیاسا آدمی ہے اور اس وقت اگر ٹھنڈا پانی کا استعمال کرتا ہے، کولڈ ڈرنک وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو خرابی ہونے کا اندیشہ ہے۔ جی تو اس لیے ہمیں ان ٹائموں میں زیادہ سے زیادہ جو قدرتی چیزیں ہیں، نیچرل چیزیں ہیں، ان کا استعمال کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کھانا کا استعمال کیا جائے، تاکہ آدمی دن بھر کے بھوکے ہونے کے بعد شام میں اس کو کسی قسم کا کوئی دقت نہ آ سکے۔ ایک بار ہمارے امام صاحب سے بات چیت ہوا تھا تو وہ بتائے تھے کہ اس طرح کا بھوجن کرنا چاہیے جس میں پیاس کم لگے، سادہ بھوجن جو ہے بڑا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ نہیں، یقیناً دیکھیے، جائز تو کھانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں بنائی ہیں وہ آپ کے لیے صحیح ہے، کھا پی سکتے ہیں، لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، صبح میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ ناشتے کا ٹائم ہے تو ناشتہ ہی کریں گے۔ تو اس لیے جو جس کا ٹائم ہے اور جس ٹائم جو چیز کھانے سے ہمیں نقصان نہ دے وہ استعمال کیا جائے، وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، روزہ جو ہے مہیلا، پروش، یووا سبھی لوگ رکھتے ہیں، تو کوئی ان کے لیے کہیں مہیلاؤں کے لیے الگ بندش، پروشوں کے لیے الگ بندش، اس طرح کی باتیں تو نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر ہر مسلمان پر، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اگر وہ بالغ ہے تو اس پر روزہ فرض ہو گیا۔ اب اس پر روزہ رکھنا ضروری ہے پورے 30 دن تک۔ ہاں، کسی مجبوری کے تحت، عرض عارض کے تحت، اگر وہ بہت شدید بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو اس پر چھوٹ دی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر وہ بعد میں صحیح ہوگا تو پھر رکھنا پڑے گا، قرض کے طور پر ہے۔ ہاں، ایسے ہی عورتوں کا جب پیریڈ کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت روزہ نہ رکھنا ہے، بلکہ اس کا قضا بعد میں کرنا ہے۔ اب پیریڈ کے ٹائم پہ ان پر روزہ نہیں رکھنا ہے، اس ٹائم میں بعد میں اس کا قضا کرنا ہے، دوسرے دنوں میں، رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد بھی اسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جتنا چھوٹا رہے گا پیریڈ کے دنوں کا، اس کے بعد اتنا روزہ رکھا جائے گا۔ یہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے تو پورا سیم۔ ریڈیو رمجھم 90.4 پر ہمارے امام صاحب جامع مسجد مدرسہ اسلامیہ گوپال گنج کے ہیں۔ ہم محمد شوکت علی جی، جو آپ ٹیچر بھی ہیں مدرسہ اسلامیہ گوپال گنج کے، روزہ جو ہے کئی طرح سے رکھا جاتا ہے، نظر سے بھی، دل سے بھی، پیٹ سے بھی، ایمان سے بھی، تو روزہ کے بارے میں ذرا وستار سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض فرمایا۔ قرآن میں بھی ارشاد ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیے گئے۔ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ روزہ کی تعریف ہے، اس کا میننگ ہے۔ تو روزہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو گالی نہ بکا کرو، دوسروں کو ہاتھ سے تکلیف نہ دو، پیروں سے غلط جگہوں پر نہ جایا کرو، اس سے تمہارے روزے کو نقصان پہنچے گا، روزے میں کمی ہو جائے گی۔ تم غلط چیزوں کو نہ دیکھا کرو، کیونکہ تمہاری نگاہوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو تم اس جگہ پہ جب تم روزے کی حالت میں ہو تو قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو، اور ان آنکھوں سے قرآن جتنا دیکھو گے تمہیں ثواب اتنا ملے گا، اور تمہارا روزہ بالکل کامل اور اکمل ہوگا۔ روزے کے بارے میں اہمیت کے بارے میں آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا، اس کی گارنٹی بتائی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور دوسری جگہ میں ہے وانا اجزا بہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، یا روزہ میرے لیے میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ تو جس مسلمان کے لیے روزہ رکھنے کے عوض میں اگر اللہ ہی بدلہ ہو جائے تو دنیا میں کوئی چیز نہیں باقی رہ جاتی ہے جو اس کے زیر نہ ہو جائے۔ جب خدا ہی اس کے لیے ہو گیا تو پھر کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کے وقت میں یا روزہ کی حالت میں ہم اپنی زبان کو بالکل صاف ستھرا رکھیں، پاک و پوتر رکھیں، نگاہوں کو بچا کر کے رکھیں، غیر محرم کو جسے دیکھنا جائز نہیں ہے اس کے طرف نگاہ نہ کریں، ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کریں، کسی کو ستائے نہیں، کیونکہ اس سے سبق، روزہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان آدمی رمضان کے مہینے میں اتنا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ دیگر مہینے میں بھی اس کی وہ فضیلت نہیں ہے، مگر رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تم نے کما حقہ روزہ اگر رکھ لیے، جو اس کے شرائط ہیں، جو چیزیں انواریے ہیں، اگر اس طور پر تم نے روزہ رکھ لیے تو تم پرہیزگار ہو گئے، متقی ہو گئے، تم اتنا پوتر ہو گئے کہ جیسے کہ آج تم اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ یہ روزہ رکھنے کی ہمارے اندر یہ فضیلت ہے اور اس کی یہ برکت ہے۔ اس میں ایک پرشن اور آتا ہے کہ کئی ایسے پریوار ہیں جس میں نابالغ بچے ہیں جن کا عمر 10 سال 12 سال ہو گیا جی، اور وہ بھی پریوار میں اپنے ابا اور ابو کو دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو کیا ان کا رکھنا جائز؟ جی ہاں، اگر چھوٹے بچے اگر کہیں کہ میں بھی روزہ رکھوں گا تو وہ روزہ رکھیں، منع نہ کیا جائے، اسے منع نہیں کرنا ہے کہ تم کو روزہ نہیں رکھنا۔ 10 سال کا ہو گیا تو رکھوایا جائے تاکہ بچے کی عادت ہو جائے بچے کو، تاکہ بچے اس کے طرف کیا کہتے ہیں راغب ہوں، مائل ہو، راغب ہونے کے لیے۔ اس لیے کہ آقا کریم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو اسے پہلے کیا کہتے ہیں تم اسے سمجھاؤ بجھاؤ، جب اس کی عمر اور بڑھ جائے تب اسے کیا کہتے ہیں آپ اسے کہو کہ تم پر یہ چیزیں ضروری ہونے جا رہی ہیں۔ ابھی امام صاحب بتائے کہ جو بالغ ہو چکا ہے اس کے لیے روزہ فرض ہے، لیکن جو نابالغ ہے اور اکثر پریوار میں دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ جو ہے اپنے ابھیبھاوک پر، اپنے ابا امی پر دباؤ بناتے ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں، تو اسے منع نہ کیا جائے، بلکہ وہ اگر رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، بچوں کا صحت دیکھ لیں، تاکہ ریہرسل اگر بچہ واقعی رکھنے کے قابل ہے، مثلا بہت سے ایسے بچے ہیں جو بالغ نہیں ہیں لیکن صحت مند ہیں، تو آپ ان کو ابھی سے جب عادت ڈالیں گے روزہ رکھنے کی تو آئندہ جا کے ان کو پریشانی نہیں ہوگی، اور اگر بچہ ابھی سے عادت نہیں ڈالے رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہو جائے، اس وقت بھی وہ توجہ نہ دے، اس لیے ابھی سے عادت ڈالنے کی اس کو تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے۔ اور کمزور بچے ہوں، ضدی ہوں، ان کے لیے اگر ضدی بچہ ہے نہیں مان رہا، اس کو ضدی بچہ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ تو ہمارے طرف چلنا چاہ رہا ہے، تو ہمارے اوپر یہی کہ اسے منع نہ کریں، سمجھایا جائے، اسے سمجھایا جائے، تمہاری صحت اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے، منع نہ کیا جائے اسے۔ ریڈیو رمجھم پر 90.4 گوپال گنج میں امام صاحب جامع مسجد مدرسہ اسلامیہ گوپال گنج کے اور محمد شوکت علی جی جو شکشک ہیں مدرسہ اسلامیہ کے، وہ روزہ کے بارے میں وستار سے شروتاؤں کو بتائیں۔ امام صاحب، ریڈیو پر سننے کے بعد بھی ہمارے کئی شروتا ہیں جو روزہ کے بارے میں آپ لوگوں سے جاننا چاہیں تو وہ کہاں ملیں، کیسے ملیں، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ مدرسہ اسلامیہ گوپال گنج میں ہر وقت وہاں مدرسین، وہاں میں بھی سعید اللہ قادری امام جامع مسجد گوپال گنج میں بھی حاضر رہتا ہوں۔
صبح میں یا دوپہر کے بعد یا شام کے وقت جب بھی آدمی آئے وہاں موجود رہا۔ آدمی تو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ جاننا ہو، جس قسم کے کوئی مسائل سے واقفیت حاصل کرنی ہو تو آدمی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 96347 31586 96 347 31 586۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اسٹاف ہیں، ان سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے جو مسائل پر واقفیت رکھتے ہیں، آپ کو آپ کے مسائل سے آگاہ کریں گے۔ ہمارے قاری صاحب بھی اس کے بارے میں اپنا نمبر وغیرہ بتا دیں۔ ہاں، اگر اس میں کوئی استری بھی اگر آپ سے ملنا چاہے تو اس پر بھی تو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے؟ جی نہیں، کچھ نہیں آپتی ہوگی، آرام سے وہ واقف آ سکتی ہے، آ سکتی ہے، پتہ کر سکتی ہے۔ پوچھنے کے لیے کسی کو بھی اجازت ہے، اگر وہ کوئی سیکھنا چاہتا ہے، کوئی جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے، نہ بچے، نہ بوڑھے، کئی جگہ نہ ایسے ہیں دوسرے کہ لوگ۔ جیسے پریوار ہیں کہ ان کے پریوار کے لوگ سعودیہ میں، قطر میں، بحرین میں ہیں، کیول مہیلائیں ہیں، ان کے ساتھ مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ اس میں وہ آئے، پردے میں آئیں، پردے کا اہتمام کر کے نمبر ہے اس سے وہ آ کر کانٹیکٹ ایک بار آپ اپنا پورا پتہ ایک بار اور بتا دیا جائے۔ مدرسہ اسلامیہ محلہ وارڈ نمبر 12 گوپال گنج، جامع مسجد ہے، مدرسہ ہے۔ وہاں پر کسی سے بھی امام صاحب، دیگر اسٹاف بھی ہیں جو ابھی نمبر بتایا گیا، یہ قاری صاحب بھی اپنا نمبر بتا دے رہے ہیں۔ 9574 92368 ایک بار اور قاری صاحب 9574 92368 آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی پریشانی یا مسائل ہوں اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جن ویکتیوں کو اگر صدقہ یا خیرات یا فطرہ اور زکوٰۃ کی رسید کٹانی ہو یا دینا ہو، مدرسے میں ہمارے مدرسہ اسلامیہ گوپال گنج میں بھی باہر کے غریب یتیم بچے رہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے تمام چیزیں وہاں پر بھی تعاون کر سکتے ہیں اور کریں۔ آپ کا گوپال گنج کا اپنا مدرسہ ہے، بہت اچھا آپ نے اپیل کیا کہ یدی کوئی مدد کرنا چاہے چاہے اسلام سے، وہ لوگ بھی آپ سے سمپرک کر سکتے ہیں اور ان کے مدد کو غریب اور اسہائے بچوں کے بیچ آپ لوگ پہنچاتے ہیں۔ رمضان کے پوتر مہینہ میں آپ لوگوں نے ریڈیو رمجھم میں آ کر پورے گوپال گنج واسیوں کو رمضان کے بارے میں وستار سے بتایا۔ اس کے لیے پورے ریڈیو رمجھم پریوار کے طرف سے بہت بہت دھنیہ واد۔ شکریہ۔ تو سرتاؤں، یہ رہا ہمارا آج کا ایک ملاقات کارکرم۔ آج کے اس کارکرم کے ہمارے مہمان تھے اپنے گوپال گنج کے اسلامیہ مدرسہ کے امام مولانا سعید اللہ قادری صاحب، اور ان کے ساتھ تھے قاری شوکت علی صاحب، اور ہمارے ریڈیو رمجھم کے پربند ندیشک سری کرپا شنکر سریواستو جی۔ یہ لوگ آج کے اس بھیٹ وارتا میں رمضان کے اوپر آپ سبھی کو بہت ساری جانکاریاں دی۔ آخر رمضان کیوں منایا جاتا ہے اور رمضان میں ہم پر کون کون سے فرائضیں ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ سبھی کو جانکاری ملی۔ اس کے علاوہ اپنے گوپال گنج میں ہمیں زکوٰۃ کتنا دینا تھا، فطرہ ہم پر کتنا واجب ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے جانکاری دیا۔ ہمیں امید ہے اچھا لگا ہوگا، تو اس کے بارے میں آپ لوگ آپ کا پتر ملا کارکرم میں اپنا سندیش بھیج سکتے ہیں۔ 7277 1665 ہمارا یہ نمبر ہے، اس پہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک SMS کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ID ہے radiormjim@gmail.com، اس پہ آپ لوگ میل کر سکتے ہیں، اور ہمارا خط کا پتہ ہے ریڈیو رمجھم بنجاری موڑ گوپال گنج، پن کوڈ 841428۔ اس پر آپ لوگ اپنا خط لکھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگ ہمارے ریڈیو رمجھم کے ایپ کو انسٹال نہیں کیے ہیں تو گوگل کے پلے اسٹور میں جائیے اور وہاں پہ لکھیے ریڈیو رمجھم، سرچ کرنے پہ ہمارا ایپ نیچے دکھے گا، اسے انسٹال کیجیے، اور دیش کے کسی بھی کونے میں کبھی بھی کہیں بھی آپ ریڈیو رمجھم کا آنند لے سکتے ہیں۔ تو فائنلی اب آج کے اس کارکرم سے مجھے یعنی کہ افسر علی کو دیجیے جانے کی اجازت۔ ریڈیو رمجھم فیملی کی طرف سے آپ سبھی سرتاؤں کو عید کی ڈھیر ساری مبارکباد ہے، اور آپ لوگ ایسے ہی سنتے رہیے، سناتے رہیے ضلع کی سریلی آواز جو کہتا ہے سنو دل سے۔ نمسکار، بائے بائے اینڈ ٹیک